साहिब सदारत जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब, बातें हमने जितनी हमसे हो सकती थी हमने कर ली। अब उनसे गुजारिश कह रहा है कि मुनासिब आदमी, मैंने कहा सबसे ना मुनासिब आदमी आपने। अच्छा, मैंने ये सारी बातें सुनी, ये जो आप फरमा रहे थे ना, पहले तो मैं उस पे आता हूँ। आपने कामियों के वो नोट से लिखे होंगे जो उन्होंने बेध्यानी में उनकी डायरी छपी, या इकबाल के स्टे लाइन्स वगैरह, मेरा ख्याल स्टे रिफ्लेक्शंस, उनके मानी हैं, इन सब के मानी हैं। अच्छा, मसलन एक शायर जो है वो नज़में लिखते लिखते एक सफ़े पे एक कहता है ज़वाल ऊपर लिख देता है और नीचे एक लाइन लगाता है और उसका तीर का निशान नीचे कर देता है, और एक और तीर का निशान लगाता है जो थोड़ा सा दाएं तरफ हो जाता है और एक तरफ बाएं तरफ हो जाता है। तो क्या उसके मानी नहीं निकलेंगे? मानी निकल आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मानी तो ऐसी चीज नहीं है जो शायरी को बड़ा बनाती हो। पहली बात तो ये, मानी चीज ऐसी नहीं है जो शायरी को बड़ा बनाती हो, लेकिन मानी भी शायरी को बड़ा बनाते हैं। यानी मैं इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो जरूरी हैं, जो शायरी के ये ले ले आप सवाल पीछे क्लियर नहीं कर सका एक चीज, ये जब वो लाइंस वाली जो बात है उसके अंदर मैंने जब कमिंग्स की बात की थी तो मैं कह रहा था कि एट सम पॉइंट ये नहीं है कि कमिंग्स पोएट्री की जगह विजुअल आर्ट कर रहा हो और हम उसको खामखा में पोएट्री बना रहे हो। जैसे अभी आपने लाइंस की बात की है, इसको हम आर्ट क्यों नहीं कह देते बजाय पोएट्री के? वो पोएट है ना, उसने कह दिया और उसने ऊपर उन्वान दिया हुआ है और नीचे उसने एक शक्ल बना दी है, तो वो इसलिए वो नज़्म बन गई। अच्छा, बाकी रह गया विजुअल आर्ट। तो शायर का काम भी ये है कि वो लफ्जों के जरिए तस्वीरें बनाए, वो तस्वीरें बनाता है और आप जब उन्हें पढ़ते हैं तो वो तस्वीरें आपके सामने बन रही होती हैं, और अगर ना बन रही हो तो वो तो जाहिर है आप एक बयानिया देंगे ना, तो बयान तो कभी भी नज़्म नहीं होता, शायरी नहीं होता। तो वो तस्वीर तो आप बना रहे होते हैं। उसने एक तस्वीर बना के ऊपर उन्वान लिख दिया तो उसका क्लेम है, नज़्म है, तो हम इनकार नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि वो आपकी तहजीब में उसकी कितनी कबूलियत है, ये एक अलग सवाल। अब उन्वान बड़ा अहम था और मैं ये सोच रहा था कि यहाँ जो बात होगी वो एम्बिग्विटी के हवाले से, जैसे आपने ये कहा कि बहाम के हवाले से होगी, और विलियम एम्पसन को जो उसके 7 टाइप्स उसने एम्बिग्विटी की दी हुई हैं उनको यहाँ ज़ेरे बहस लाया जाएगा और इस तरह की बातें होंगी, और फिर कहा जाएगा जनाब ये मोहमल जो है। अच्छा, मोहमल का लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ तो मोहमल होते हैं, जुमले कभी मोहमल कम ही होते हैं, इसलिए कि उनकी कोई ना कोई या तो एहसास की सतह पे या ख्याल की सतह पे या मानी की सतह पे उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन बन जाती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह आपके ख्याल को मुंतकिल कर रहे होते हैं, अंदर ही ध्यान में आपके ध्यान को मुंतकिल कर रहे होते हैं। जैसे आपने बहुत सारी नज़में सुनाई जिनमें सिर्फ लफ्ज़ ही थे, और लेकिन आप देखें उनमें एक रिदम कायम होता है, और जब वो रिदम कायम होता है तो आपका ज़हन भी उसका एक मकाम से ए मकाम से बी की तरफ इंतकाल होता है। तो लिहाजा जहां भी आपका ख्याल का इंतकाल, ध्यान का इंतकाल हो रहा है या मानी का आपको तब्दील हो रहा है, तो वो मुहम्मल नहीं रहेगा। अच्छा, मुहम्मल जो है वो हमेशा आपके बामानी लफ्ज़ के साथ हमारे हाथ जोड़ के आता है, और जब वो बामानी लफ्ज़ के साथ जो ही जुड़ता है तो वो मानी देने लगता है। यानी आप कहते हैं कि रोटी छोटी, तो इसका मतलब है कि रोटी छोटी का एक जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आपको लहजा भी अता कर रहा है, उसका लहजा दे रहा है, उसकी कैफियत दे रहा है जो आप उस लफ्ज को अदा कर रहे हैं। तो चूंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है एक मानी के साथ। अब तो जो छोटी है उसका मतलब है रोटी और उसके लवाजमात, जी जाहिर है उसके लवाजमात उसके साथ वो जुड़ के कुछ ना कुछ, यानी अलग से नहीं दे रहा होगा, लेकिन उस लफ्ज के साथ जुड़ने से कई चीजें उसके साथ जुड़ जाती है। मसलन इंटेंशन क्या है उस आदमी की, वो आपको उस जुमले की साफ से पता चल जाएगी, आपको उसकी फीलिंग जो है वो आपको मुंतकिल होंगी उसकी इसके साथ, आपकी जो सेंस है और उसकी टोन, यानी ये सारी चीजें मिला के आपके उस लफ्ज को बामानी बना देती हैं जिसे आप मोहम्मद समझ रहे होते हैं। तो लिहाजा नज्म के अंदर जब वो आएगा लफ्ज तो वो तो जाके बामानी होना शुरू हो जाएगा। एक तो बात ये होगी।
اب دیکھیے یہ جو ساری بحث جو ہوئی ہے وہ اصل میں ہوئی ہے ماڈرنزم پہ اور پوسٹ ماڈرنزم پہ. یعنی ہمارے ہاں جو جدیدیت اور ما بعد جدید ہمارے ہاں جو آئی ہے اس پہ بھی بات نہیں, بلکہ جو مغرب میں ہے جہاں بنیادی طور پہ کچھ معنی وہ دیتی ہے, ہمارے ہاں تو ابھی تک جدیدیت بھی نہیں آئی. اور ما بعد جدیدیت کیا آتی, کیونکہ وہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس سطح کی ہمارے ہاں ہوئی نہیں ہے. اوپر سے ہمارے ہاں یہ جو آپ کے پاس یہ میڈیا آ گیا نیا, اس نے ہماری پوری سوسائٹی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا, تو ہم تو کچھ بھی نہیں رہے. تو اس صورت آپ ان ٹرمز میں نہ اپنی شاعری کو پوری طرح, اگرچہ ہمارے ناقدوں نے پورا زور لگایا ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی تخلیقات ہیں وہ ایک طرف پڑی رہی ہیں اور وہ اپنی اس تشریحات میں لگے ہیں, اور پھر ہمارے 40 سال انہوں نے برباد کیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو شاعری ہے, غزل پہ کوئی عمدہ مضمون مجھے بتائیے اس پورے عرصے میں لکھا گیا ہو. نظم کے اوپر اس پورے عرصے میں کوئی اتنا بھرپور مضمون لکھا گیا ہو جس سے ہمیں سمجھ آئے کہ یار یہ ہیں, جس میں مثالیں دے کے بات کی گئی ہو کہ ہماری نظم کی یہ شناخت بنی. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کی تجربے ہوئے ہیں ابہام والے, یہ اور طرح کے ہیں, جس کی طرف ابھی اشارہ آپ فرما رہے تھے اجزے بیان کا, وہ بھی ہے. مثلا نثری نظموں کی جو مثالیں یہاں دی گئی ہیں وہ بنیادی طور پہ اجزے بیان کی مثال ہے. اور یہ جو آغا صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ جناب جسے سارے اصناف کے اوپر عبور ہو, یعنی فارم پہ جتنی بھی شاعری کی ہیں اسے ہی نثری نظم کہہ لیجیے, یہ بنیادی طور پہ نادرست بات ہے. میں ایسے اختلاف اس لیے کرتا ہوں, مجھے یاد ہے میں فیصل آباد میں تھا تو وہاں ریاض مجید جو ہے وہ نثری نظم کو نظم کہتے تھے, اور وہ اس پہ انہوں نے ایک مضمون نہیں لکھا بلکہ ان کی ایک نظم ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میری جو شاعری ہے, میں جملے تو ظاہر ہے اس کے وہ لائنیں تو یاد نہیں رہیں گی لیکن میں اس کا خیال ہی پیش کر دوں. انہوں نے اس میں لکھا کہ میری جو نظم ہے وہ غزل سے پھوٹی ہے, غزل کے تجربے سے, اور میری نظم کے تجربے سے میری جو نظم ہے یہ پھوٹی ہے. اچھا, انہوں نے وہ مسودہ مجھے دیا کہ آپ نے اس کا دیباچہ لکھنا ہے کتاب کا, نظمیں کے نام سے جو تھا. تو میں نے اس سارا پہلے وہیں سے پکڑا. میں نے کہا جناب یہ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. غزل کا تجربہ الگ ہوتا ہے, نظم کا تجربہ الگ ہے ان ٹوٹیلٹی میں, اور نظم کا یا نثری شاعری کا تجربہ بالکل الگ ہے. جب تک آپ انہیں الگ سمجھ کے نہیں کریں گے, نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. تو میں آپ کی نظمیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو اس سے نہیں پھوٹی ہوئی, مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں خیال کسی اور طرح بیان ہو رہا ہے. یہ آپ نظم میں بھی اس طرح بیان نہیں کر رہے اپنی میں, کہاں غزل میں آپ بیان کرتے. غزل میں تو آپ فوکس کر رہے ہوتا ہے ایک مصرے پہ, پھر ایک شعر پہ, پھر اس کے بعد آپ اپنے پورے اس صورتحال کو بدلتے. نظم کے اندر بھی آپ ایک خیال کو لے کے آ رہے ہوتے, اور یہاں تو آپ وہ لے رہے ہیں کہ وہاں پہ جو میں نہیں بیان کر سکتا میں اسے یہاں بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوں, اور جو نثر کا تجربہ ہے وہ بھی آپ کی شاعری کا حصہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تینوں فارم جو ہیں الگ ہیں, اور یہ تینوں تجربے الگ ہیں. لہٰذا یہ خیال کہنا کہ جناب جس کو وہ سارے آتے ہوں وہ درست نہیں. ہاں یہ ہے کہ جسے نثر لکھنی بھی نہ آتی ہو اسے کم از کم نثری نظمیں تو نہیں لکھنی چاہیے. یہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے کہ بھائی آپ کو اگر نثر ہی نہیں لکھنے آتی تو اچھی آپ نثر لکھ ہی نہیں سکتے. تو بری نثر لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نثری نظم آپ کو آ گئی ہے یا نظم آپ لکھنے لگ پڑے. تو ایمبیگوٹی کے مسائل تو الگ ہیں. اب رہ کے مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایمبیگوٹی کے مسائل ہوئے وہ آپ انہیں اگر آپ دیکھیں گے, وہ اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ امیجز کی شاعری ہے, یعنی نئے شاعر جن کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاں ایمبیگوٹی آئی اور یہ پوسٹ ماڈرنزم کی وجہ سے آئی ہے, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں بھی امیجز اگر وہ آئے ہیں تو وہ بھی جا کے سمبلز کہیں نہ کہیں جا کے وہ بن جاتے ہیں. آپ بے شک دیکھ لیجئے, وہ آپ کی جو شناخت ہے اس کو معدوم نہیں ہونے دیتے کہیں بھی. وہ آپ سارے اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ ان کی شاعری پڑھ کے دیکھ لیں, وہ آپ کہیں بھی معنی کا اس طرح التوا اس میں نہیں ہوتا ہے, وہ آپ کے معنی پورے دے رہے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جس سطح کے ہم جمالیات کے عادی ہیں یا جمالیات کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, جس سے ہماری آپ کہہ لیں تسکین ہوتی ہے جسے پڑھتے ہوئے, وہ جمالیات ٹوٹتی ہے اس لیے کہ ان کے ہاں جو سطریں ہیں وہ ٹوٹتی ہیں خیال کی, اور لیکن اس میں جست پڑتے ہیں. یہ جست ویسے ہی ہیں
جو معنی کے جست ہیں اور یہ کنورٹ ہوتے ہیں ایک صورتحال سے دوسری صورتحال کے اندر. اس کی طرف وہ میں نے جب پڑھ رہا تھا اس کو یوسا کو، اس نے اسے کیفی جست کے نام سے، کیفیت کا جست جسے آپ کہتے ہیں، یعنی آپ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں لے کے جاتے ہیں، یا اسی طور پہ آپ ایک احساس سے دوسرے احساس پہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا ایک صورتحال سے دوسری صورتحال میں آپ اسے جست لگاتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس ٹیکنیک کو انہوں نے استعمال کیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی ٹیکنیک اگر جہاں بھی استعمال اور خرابی اگر کہیں بھی آئی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ وہ پوسٹ ماڈرن نظم لکھ رہے تھے یا وہ امیجز استعمال کر رہے تھے. پرابلم یہ تھا کہ ان کا ذہن جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہی ہے جو سمبلز کو قبول کرتا ہے، امیجز کو سطح پہ قبول نہیں کرتا ہے. اور یہ درمیانی جو فاصلہ گیپ پیدا ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ امیجز اور سمبلز کے درمیان کہیں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اتنی اچھی بحث ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہ سارا جو میں کہتا ہوں یہ جاتا ہے کریڈٹ اپنے عابد سیال صاحب کو اور ان کی تنظیم کو. انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایک اردو دنیا میں ایک باقاعدہ ایک خاصا ایک کہہ لیں ایک تحرک پیدا کیا ہے کہ آپ سوچیں بھی جو آپ لکھ رہے ہیں تخلیقی عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. ابھی بات ہمارے دوست یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ ایک قاری ہوتا ہے جو تربیت یافتہ قاری ہو. یہ تربیت یافتہ قاری کی ہم نے بات 70 میں سنی تھی جب افسانہ نگاروں کے ہاں یہ معاملات علامتی افسانہ آیا تھا، اور وہ تربیت یافتہ قاری کو ڈھونڈتے وہ خود بیچارے مزمحل ہو کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ خود گم ہو گئے. لیکن تربیت اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ ان تک چیزیں پہنچیں اور وہ پڑھ سکیں. اگر وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تو پھر ان کی تربیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو اس کے قریب ہی نہیں پھٹک رہے. تو قریب انہیں پھٹکنے کے لیے ایک سطح پہ اس کی تفہیم ہونی چاہیے. تفہیم میری مراد کبھی بھی معنی کی ایک متواتر یا ایک مربوط معنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کی جو حسیات ہیں اس کو قبول کر رہے ہوں، آپ کا احساس اسے قبول کر رہا ہو، آپ خیال کے ساتھ جڑ رہے ہوں، آپ آواز کے ساتھ جو اس میں آوازیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ اس لرزش کو قبول کر رہے ہوں. کوئی ایک نہ ایک سطح پہ آپ اسے، جس کی طرف ابھی آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ آپ پینٹنگ جو بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ پینٹنگ نہیں ہوتی؟ وہ رنگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا ایک آہنگ ہوتا ہے. مثلا اس نے سرخ رنگ سے اس نے استعمال کیا ہے اور اوپر کونے پہ اس نے سبز استعمال کیا، اسے بیلنس کرنے کے لیے وہ نچلے سائڈ پہ بھی ایک سبز رنگ لگا دے گا، وہ پوری تصویر بیلنس ہو جاتی ہے. اور وہی بیلنس جو ہے یعنی وہی جو اس کا آپ کہہ لیں توازن ہے وہ اس کے اندر ایک زندگی کے ایک طرف آپ کا خیال جو ہے آپ کا لے جاتا ہے اور وہ ایک معنویت اس میں پیدا کرتا ہے. تو یہ جو معنویت ہے یہ محض لفظ سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس پوری جو کیفیت اس نظم کے پورا متن جو موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اگر وہ پورا متن مل کے ہی ناکام ہوتا ہے تو وہ جس کی طرف ابھی سرمد نے اشارہ کیا وہ عجز بیاں ہے، ورنہ وہ کامیاب نظم ہے. بہت شکریہ جی.